मेरी जिंदगी का वो दिन कयामत से कम नहीं था, बल्कि शायद कयामत भी उससे कम तकलीफदेह होती। मेरे घर के सहन में जहाँ कल तक मेरी बेटी की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। चारपाई के ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़े मेरी कुल कायनात, मेरी इकलौती बेटी, खामोश लेटी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अब कभी आंख नहीं खोलेगी। वो एक बेजान लाशे की तरह पड़ी हुई थी। उसका मासूम चेहरा देख कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि उस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, बल्कि यूं लगता था कि जैसे वो अभी उठ के कहेगी, पापा मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अभी कल ही की तो बात है कि वो मेरे पास आई थी, पापा मेरे लिए गुड़ वाली कचक लाइएगा। उसकी आवाज़ मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी, लेकिन अब वो खुद खामोश थी। मेरी बीवी का हाल देखा नहीं जा रहा था। वो पछाड़े खा रही थी, कभी बेटी के ठंडे माथे को चूमती, कभी आसमान की तरफ देख के दुहाइयाँ देती। उसका रोना देख के पत्थर भी पिघल रहे थे। मगर मौत तो अटल है, उसे कौन टाल सकता है। हमारे घर में सफ़े मातम बिछी थी। गांव के लोग आ रहे थे, दिलासे दे रहे थे, लेकिन मेरे और मेरी बीवी के लिए ये दिलासे बेमानी थे। हमारा तो सब कुछ लुट चुका था। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं थी, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी आंखों की ठंडक और हमारे घर की रौनक थी। गुर्बत के बावजूद हमने उसे शहजादियों की तरह पाला था, और आज वो हमसे रूठ के ऐसी दुनिया में जा रही थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अभी हम गम के इस समुंदर में डूबे हुए थे कि अचानक सहन के दरवाजे पे कुछ हलचल हुई। लोगों का हजूम यकदम खामोश हो गया और एक तरफ हट गया। मैंने अपनी धुंधली आंखों से देखा, गांव का वडेरा अपने मुहाफिजों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पे एक रिवायती मर्दों वाला तकब्बुर और गुरूर था। चाल में वही फिरौनियत और आंखों में वही सफाकी थी। वो सीधा मेरी बेटी की मैयत के पास आया। उसने ना तो फातिहा के लिए हाथ उठाए और ना ही उसके चेहरे पे दुख का कोई शायबा था। वो बस खड़ा लाश को घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। नए नगोर नोटों की वो गड्डी जिसकी चमक ने शायद उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। उसे बड़ी बेनियाजी और हकारत से वो नोटों की गड्डी मेरी बेटी की सफ़ेद कफन पोश मैयत पे फेंक दी। नोट बिखर कर मैयत के ऊपर और कुछ ज़मीन पे गिर गए। बस बस, अब ज़्यादा रो मत। उसकी भारी और रोबदार आवाज़ गूंजी। ये पैसे रख, ये तेरा नुकसान भर देंगे। हादसा था हो गया, अब शोर मचा के क्या मिलेगा। ये रकम तेरी बेटी की कीमत से ज़्यादा है, इसे अपना घर चला लेना। मेरे कानों में सीसा पिघलने लगा। क्या कहा इसने? नुकसान भर देंगे? क्या मेरी बेटी कोई भैंस या बकरी थी जिसका नुकसान पैसों से पूरा हो सकता था? क्या औलाद का भी कोई नेमल बदल हो सकता था? मैं सख्ते में आ गया। मेरा वजूद कांपने लगा, लेकिन ये खौफ नहीं था। ये वो बेबसी और गुस्सा था जो एक गरीब बाप महसूस करता है जब उसकी इज्जत और जज्बात को अमीर की जूती तले रौंदा जाता है। मेरी बीवी जो अब तक निढाल पड़ी थी, वडेरे के अल्फाज सुनकर मछली की तरह तड़प उठी। उसकी ममता को जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसे जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और वडेरे की तरफ फेंकी। दूर हो जा मेरी नज़रों से, वो चीखी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सहन लरज उठा। तेरा ये पैसा मेरे कलेजे की ठंडक वापस ला सकता है? तेरी ये दौलत मेरी बेटी की एक सांस की कीमत भी नहीं है। जा, जा दफा हो जा। खुदा करे तेरा घर भी इसी तरह उजड़े। खुदा करे तू भी औलाद के लिए ऐसे ही तड़पे जैसे आज हम तड़प रहे हैं। तेरा ये पैसा तुझे ही मुबारक हो जालिम। वडेरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसकी शान में ऐसी गुस्ताखी शायद आज तक किसी ने नहीं की थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने अपनी बीवी को पकड़ लिया। मैं जानता था कि ये लोग ताकत के नशे में चूर हैं, ये हमें भी मार डालेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैंने अपनी बीवी के मुंह पे हाथ रखा। मेरी अपनी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था, लेकिन मैंने होंठ भींच लिए। वडेरा अपनी मूछों को ताव देते हुए हकारत से हंसा। पागल हो गई है तेरी औरत, सदमे ने दिमाग खराब कर दिया है। संभाल के रख इसे, ये ना हो इसे भी वहीं भेज दो। उसे कहा और मुड़ के तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी वो नोट मेरी बेटी की मैयत पे बिखरे पड़े थे, जैसे मेरी गुर्बत और बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। मैंने नफरत से उन नोटों को देखा और उन्हें एक तरफ फेंक दिया और फिर
بھاری دل کے ساتھ اپنی بیٹی کی تدفین کی تیاری شروع کی۔ جب میں نے اس کا جنازہ اٹھایا تو مجھے لگا کہ میں پوری کائنات کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ وہ راستہ جو گھر سے قبرستان تک جاتا تھا آج صدیوں کا فاصلہ لگ رہا تھا۔ اسے منو مٹی تلے دبا کے جب میں واپس گھر آیا تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میری بیوی کونے میں بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کی زبان پہ اب بددعائیں نہیں تھی، بس ایک خوفناک خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ دن گزرنے لگے، ہر لمحہ سالوں جیسا تھا۔ ہم زندہ تو تھے مگر زندہ لاشوں کی طرح جی رہے تھے۔ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، بس وڈیرے کے وہ الفاظ اور اس کی صفا کی بار بار یاد آتی تھی۔ وہ غرور، وہ لہجہ کہ یہ تیرا نقصان بھر دیں گے۔ کیا واقعی دنیا اتنی ظالم ہے؟ کیا غریب کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ قدرت خاموشی سے سب دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مظلوم کی آہ عرش تک کتنی جلدی پہنچتی ہے۔ ابھی میری بیٹی کو مرے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، شاید چوتھا یا پانچواں دن تھا کہ شام کا وقت تھا۔ میں گھر کے ذہن میں بیٹھا خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک عجیب سا شور مچا۔ لوگوں کی بھاگتی ہوئی آوازیں، چیخو پکار نے ماحول خوفناک کر دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ میرا پڑوسی ہانپتا ہوا میرے گھر کے اندر آیا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ چچا چچا، وہ بمشکل بول سکا۔ کیا ہوا؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ اب کیا ہونا باقی تھا؟ میرا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، اور پھر اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ سن کے مجھے اللہ کے معجزے پہ جیسے یقین آ گیا۔ اس کے انصاف پہ میرا ایمان پختہ ہو گیا۔ میرا نام خدا بخش ہے اور میری عمر اس وقت 45 سال کے لگ بھگ ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی کسان ہوں جس کی پوری زندگی کھیتی باڑی سے جڑی رہی ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں بادشاہوں سے بھی زیادہ خوش تھا، اور میری وہ پوری دنیا، میری کل کائنات، میری بیٹی نین تارا تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، مگر میرے لیے نین تارا میری اپنی ذات کا حصہ تھی۔ اللہ نے مجھے شادی کے کئی سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ہمارے کچے گھر کی دیواریں بھی جیسے خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ میں نے اس کا نام نین تارا رکھا تھا کیونکہ وہ واقعی میری اور اس کی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے بچپن کا ہر لمحہ میری آنکھوں میں آج بھی ایک فلم کی طرح چلتا ہے۔ وہ عام بچوں جیسی نہیں تھی، نہ وہ ضد کرتی تھی نہ زیادہ روتی تھی۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل چلتی تھی تو میں کھیتوں سے تھکا ہارا واپس آتا۔ وہ مٹی میں لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ میری ساری تھکاوٹ پل بھر میں ختم ہو جاتی۔ میں اسے گود میں اٹھا لیتا اور اس کے معصوم گالوں پہ بوسہ دیتا تو وہ خوشی سے کھلکھلاتی تھی، اور میں اسے مسکراتا دیکھ خوش ہو جاتا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نین تارا کا رنگ گندمی مگر نکھرا ہوا تھا، بالکل سنہری گندم جیسا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، کالی اور روشن تھیں، جن میں ذہانت اور حیات دونوں کی جھلک تھی۔ ان آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ مجھے اپنی زندگی میں اجالا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے جنہیں اس کی ماں روزانہ تیل لگا کے 2 چٹیاں کر دیتی اور ہر چٹیا کے آخر میں لال رنگ کا ربن باندھتی۔ وہ جب بھاگتی تو وہ چٹیاں اس کی کمر پہ جھولتی اور وہ ربن تتلیوں کی طرح اڑتے محسوس ہوتے۔ گاؤں کے ماحول میں اکثر بچیوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جاتی، مگر میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنی نین تارا کو پڑھاؤں گا۔ میں ان پڑھ تھا مگر میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی دنیا کو سمجھے۔ جب میں نے اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروایا تو وہ بہت خوش تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو، اپنا چھوٹا سا بستہ تیار کرنا اور پھر صاف ستھری یونیفارم پہن کے میرے پاس آنا اور کہنا، بابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں اس کے ماتھے پہ پیار دیتا اور کہتا، میری بیٹی تو شہزادی لگ رہی ہے۔ وہ پڑھائی میں بلا کی ذہین تھی۔ اساتذہ کہتے تھے کہ خدا بخش تیری بیٹی کا دماغ کمپیوٹر جیسا ہے، وہ جو ایک بار پڑھ لیتی اسے کبھی نہیں بھولتا تھا۔ شام کو جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں حقہ پیتے ہوئے دور بیٹھ کے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی آواز جب گونجتی تو مجھے لگتا جیسے میرے گھر میں کئی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، بابا میں بڑی ہو کے استانی بنوں گی، گاؤں کی ساری لڑکیوں کو پڑھاؤں گی تاکہ کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے۔ اس کے خوابوں میں ایک اڑان تھی اور میں اس کے خواب پورے کرنا چاہتا تھا۔ صرف خوبصورتی اور پڑھائی ہی نہیں، نین تارا سلیقے اور ادب میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ ابھی چھوٹی ہی تھی مگر اس میں سمجھ بوجھ بڑی عورتوں جیسی تھی۔ اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا اس کی عادت تھی۔
صبح اسکول جانے سے پہلے صحن میں جھاڑو دینا، پانی بھر کے لانا اور پھر اسکول سے آ کے ماں کے ساتھ کھانا پکوانا۔ اسے کبھی شکایت نہیں کی کہ وہ تھک گئی ہے۔ اس کا سب سے پیارا روپ وہ ہوتا تھا جب وہ دوپہر کا کھانا لے کے میرے لیے کھیتوں میں آتی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں روٹی کی چنگیر اور لسی کا برتن پکڑے۔ جب وہ پگڈنڈی پہ چلتی ہوئی آتی تو مجھے دور سے ہی پہچان ہو جاتی۔ وہ آ کے بڑے ادب سے سلام کرتی، میرے لیے چارپائی بچھاتی اور پھر پنکھا جھولتی رہتی جب تک میں کھانا نہ کھا لیتا۔ بابا آپ اتنی دھوپ میں کام مت کیا کریں، کالے ہو جائیں گے آپ، وہ معصومیت سے کہتی اور میں ہنس کے کہتا، بیٹا کسان کا زیور ہی اس کی محنت اور یہ کالی رنگت ہے۔ اسے پھولوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ہمارے چھوٹے سے کچے صحن میں اس نے کیاری بنا رکھی تھی جس میں گیندا اور چمبیلی کے پودے لگائے تھے۔ وہ ان پودوں سے باتیں کرتی، انہیں وقت پہ پانی دیتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار اس کی کیاری میں پہلا پھول کھلا تو وہ خوشی سے چیخ پڑی اور بھاگ کر مجھے دکھانے لائی۔ اس کی وہ خوشی، وہ معصومیت، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہکنا، وہی تو میری زندگی تھی۔ نین تارا بہت باحیا اور باادب بچی تھی۔ گاؤں کے بڑوں کے سامنے وہ ہمیشہ نظریں جھکا کے گزرتی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اس کی سہیلیوں میں بھی وہ سب سے الگ نظر آتی تھی، جہاں دوسری لڑکیاں کھیل کود میں لگی رہتی۔ نین تارا اکثر کوئی کتاب لے کے بیٹھی رہتی یا پھر اپنی ماں سے سلائی کڑھائی سیکھتی۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی خاص رحمت تھی۔ غربت ہمارے گھر میں تھی، اکثر ایسا بھی ہوتا کہ سالن کم پڑ جاتا یا کبھی نئے کپڑے عید نہ بن پاتے، لیکن نین تارا نے کبھی زبان سے شکوہ نہیں نکالا۔ وہ صبر والی بچی تھی، وہ ہمیشہ کہتی، پاپا جب میں بڑی ہو کے نوکری کروں گی تو آپ کے لیے نئے کپڑے لاؤں گی، ماں کے لیے ریشمی سوٹ لاؤں گی۔ اس کی یہ باتیں سن میرا سینہ چوڑا ہو جاتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ میری 45 سالہ زندگی میں اگر کوئی سب سے قیمتی سرمایہ تھا تو وہ نین تارا تھی۔ وہ میری پگڑی کی عزت تھی، وہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں اپنی آنکھوں کا تارا کہہ رہا ہوں، جسے میں استانی بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں، تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتا تھا کہ ہمارا چھوٹا سا گھر جنت کا ٹکڑا ہے اور اس جنت کی حور نین تارا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اکثر میرے سر میں تیل لگاتی اور مجھ سے پرانے زمانے کی کہانیاں سنتی۔ بابا وہ بادشاہ کی بیٹی کہاں گئی تھی؟ وہ پوچھتی تو میں اسے کہانی سناتا اور وہ کہانی سنتے سنتے سو جاتی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا لگتا۔ میں کتنی ہی دیر جا کے اسے دیکھتا رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے مجھے ایسی نیک اور خوبصورت بیٹی دی۔ میری نین تارا شوخ، چل ذہین، خوبصورت اور فرما بردار تھی۔ میرے گھر کی رونق جس کے دم سے در و دیوار بھی مسکراتے تھے، وقت پر لگا کے اڑتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ننھی نین تارا جو کل تک میری انگلی تھام کے چلتی تھی اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عمر بھی عجیب ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے فخر بھی اور فکر بھی۔ نین تارا کا بچپن رخصت ہو چکا اور جوانی نے اس کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی، اس کا قد نکل آیا اور چہرے پہ ایسی ملاحت تھی کہ چاند بھی شرما جائے۔ گاؤں کی عورتیں جب اسے دیکھتی تو ٹھٹک کے رہ جاتی اور اکثر میری بیوی سے کہتی، ارے تیری بیٹی تو بالکل حور لگتی ہے، اسے نظر بد سے بچا کے رکھا کر۔ میری بیوی جو ہر ماں کی طرح وہمی اور ڈرپوک تھی، ان باتوں سے سہم جاتی۔ وہ ہر شام نین تارا کی نظر اتارتی، کبھی مرچیں وار کے آگ میں ڈالتی اور کبھی صدقہ اتارتی۔ وہ اکثر کہتی، خدا بخش ہماری بیٹی پھول کی طرح ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں زمانے کی گرم ہوا اسے جھلسا نہ دے۔ میں ہنس کے ٹال دیتا اور کہتا، ارے بھلی مانس، یہ گاؤں ہے ہمارا اپنا گاؤں، یہاں سب اپنے ہیں، اسے کس کی نظر لگے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ماں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اسے آنے والی آفت کی آہٹ باپ سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، فصلوں کی کٹائی کا موسم قریب تھا اور میں سارا دن کھیتوں میں مصروف رہتا۔ نین تارا کا معمول تھا کہ وہ دوپہر کے وقت میرا کھانا لے کے آتی تھی۔ وہ وقت میرے لیے دن کا سب سے بہترین وقت ہوتا تھا۔ اس کی چہکار، اس کی باتیں میری ساری تھکاوٹ دور کر دیتی تھی، لیکن اس دن، وہ منحوس دن، مجھے آج بھی یاد ہے جب سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، میں پسینے میں شرابور ہل جلا رہا تھا کہ مجھے پگڈنڈی پہ کسی کے تیز تیز قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو نین تارا کھانا لے کے آ رہی تھی، لیکن آج اس کی چال میں وہ اطمینان نہیں تھا جو روز ہوتا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔
جب وہ میرے قریب پہنچی تو اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ چہرہ جو ہمیشہ گلاب کی طرح تازہ رہتا تھا آج زرد پڑا ہوا تھا، اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تیرا تھا، ایک انجانا سا سایہ تھا۔ میں نے حل روک دیا اور جلدی سے اس کے پاس گیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ اتنی سانس کیوں چڑھی ہے؟ بھاگ کے آئی ہو کیا؟ میں نے تشویش سے پوچھا تو اس نے چونک کے میری طرف دیکھا جیسے وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور ہانپتے ہوئے بولی، نہیں نہیں تو بابا، بس ذرا جلدی میں تھی، کہیں آپ کو بھوک نہ لگ گئی ہو۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ میں باپ تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کبھی بھی اتنی عجلت میں نہیں آتی تھی، اور آج تو اس کے ہاتھوں میں پکڑا کھانے کا برتن بھی ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پہ بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پتر، سانس بحال کر لو۔ اسے کھانا نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا، لیکن خود خاموش رہی۔ روز وہ میرے لیے کھانا کھاتے وقت گاؤں کی باتیں سناتی، کبھی اپنی سہیلیوں کے قصے، کبھی ماں کی باتیں، لیکن آج اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ خالی نظروں سے سامنے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں کھیتوں پہ نہیں، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے لسی کا گھونٹ بھرا اور پھر اس سے پوچھا، نین تارا بیٹا کوئی بات ہے؟ تو مجھے پریشان لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ہڑبڑا کے میری طرف متوجہ ہوئی۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں، بس گرمی بہت زیادہ ہے نا، آج شاید اس لیے سر میں درد ہے۔ اس نے نظریں چرا لی۔ میں نے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا کہ شاید واقعی گرمی کی وجہ سے ہو۔ وہ جلد ہی برتن سمیٹ کے واپس چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی۔ میرا دل وہیں دک سے رہ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگلا دن آیا تو میری تشویش یقین میں بدلنے لگی۔ اگلے روز بھی وہی وقت تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کل کی بات وہم ہوگی۔ آج میری بیٹی ہنستی مسکراتی آئے گی، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ وہ آئی تو اس کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے حلقے تھے، جیسے وہ ساری رات سوئی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ وحشت برس رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ گمسم تھی، غائب دماغ تھی۔ میں نے پانی مانگا تو اسے خالی گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیٹا، میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ تم کہاں کھوئی ہو؟ یہ خالی گلاس ہے۔ وہ ایک دم سہم گئی، جیسے نیند سے جاگی ہو۔ معاف کرنا بابا، میرا دھیان نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے نوالا ہاتھ میں ہی چھوڑ دیا۔ نین تارا میری طرف دیکھو، میں نے سختی اور پیار سے کہا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہ گھر میں ماں سے کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم 2 دن سے بالکل بدلی ہوئی ہو۔ تمہارا یہ رنگ ڈھنگ مجھے ڈرا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایسا تاثر ابھرا جیسے وہ پھٹ پڑنا چاہتی ہو، سب کچھ بتا دینا چاہتی ہو، لیکن پھر کوئی نادیدہ خوف آڑے آ گیا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، آپ وہم کر رہے ہیں، ماں سے کیوں لڑائی ہوگی؟ بس ویسے ہی طبیعت بوجھل ہے، آپ کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسے بات ٹال دی، لیکن ایک باپ کی چھٹی حس چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کسی بڑی مصیبت میں ہے اور مجھے بتا بھی نہیں رہی۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو میرا دل ڈوبا ہوا تھا۔ نین تارا صحن میں نہیں تھی تو میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ نین تارا کی ماں، سنتی ہو؟ میں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے جی؟ خیریت تو ہے؟ منہ لٹکا ہوا کیوں ہے؟ اسے کام چھوڑ میری طرف دیکھا۔ مجھے نین تارا کی فکر ہو رہی ہے، میں نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے کچھ نوٹ کیا؟ کل سے وہ بہت عجیب ہو گئی ہے۔ کھیت میں آتی ہے تو سہمی سہمی ڈری ہوئی، جیسے کسی نے اس کا پیچھا کیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، مگر وہ کچھ بتاتی نہیں۔ تم ماں ہو، تم نے کچھ پوچھا؟ میری بیوی کے چہرے پہ بھی تفکر کے سائے لہرا گئے۔ اس نے آ بھری۔ سچ کہتے ہو جی، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، کل رات وہ سوتے میں بھی ڈر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس برا خواب تھا۔ میں نے آج صبح بھی اسے قرآن پاک پڑھتے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے بہت پوچھا کہ بیٹی کیا دکھ ہے، تو کیا چھپا رہی ہے، لیکن وہ میری قسمیں کھانے لگی کہ اماں کچھ نہیں، بس دل اداس ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ صحن میں رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور یہ اندھیرا ہمارے دلوں میں اتر رہا تھا۔ نین تارا اپنے کمرے میں بند تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچی جو کبھی ایک پل خاموش نہیں رہتی تھی، جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی، آج اتنی بڑی بات کیسے چھپا رہی ہے۔
وہ خوف کیا تھا، وہ گھبراہٹ کیوں تھی؟ وہ کھیت کے راستے میں ایسا کیا دیکھ لیتی تھی جس نے اس کی ہنسی چھین لی تھی؟ ان سوالوں نے میری نیند اڑا دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کاش میں اس وقت اپنی بچی کے دل کا حال جان لیتا۔ کاش میں اس کی خاموش چیخیں سن سکتا۔ کاش میں اس سے کہہ دیتا کہ ڈرو مت، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ مگر افسوس، وہ خاموش رہی اور ہم بے بس رہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ تیسرا دن تھا اور اس روز میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میری بیٹی نین تارا، جو پچھلے 2 دنوں سے اپنی زبان پہ تالے لگائے بیٹھی تھی، اس دن پھٹ پڑی جب میں دوپہر کو کھیتوں سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی ہے۔ اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے اور اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ میری بیوی بے بسی سے اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی، میری بچی بتا تو صحیح، کس نے دکھ دیا تجھے؟ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں دوڑ کے اس کے پاس گیا۔ نین تارا، میں نے تڑپ کے پکارا، میری طرف دیکھو بیٹی، آج تمہیں میری قسم ہے، اگر تم نے نہ بتایا تو میں سمجھوں گا کہ میں تمہارا باپ نہیں، میں مر گیا ہوں۔ باپ کے مرنے کی بات سن اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ لپٹ کے میرے سینے سے لگ گئی اور دھاڑے مار کے رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میری قمیض اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا لاوا انڈیل دیا گیا ہو۔ بابا، وہ وڈیرا، گاؤں کا وڈیرا، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ کیا 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 اس نے؟ میرا خون کھولنے لگا۔ مٹھیاں خود بخود بھیج گئی۔ بابا، جب میں آپ کا کھانا لے کے کھیت آتی ہوں تو وہ راستے میں اپنی جیپ روک کے کھڑا ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ میرا راستہ روک رہا ہے۔ پہلے وہ صرف گھورتا تھا، پھر اس نے آوازیں کسنا شروع کی۔ میں ڈر کے مارے بھاگ آتی تھی اور آپ کو نہیں بتاتی تھی کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ اسے لڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن وہ رکی اور پھر پھوٹ پڑی۔ بابا، پرسوں اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری حویلی میں آ جاؤ، رانی بنا کے رکھوں گا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا یا کسی کو بتایا تو وہ آپ کو اور اماں کو۔ اس کی آواز خوف سے بند ہو گئی۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ میری غیرت کو جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ میری پھول جیسی بچی جو پرائے مرد کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، وہ روزانہ اس بھیڑیا کا سامنا کر رہی تھی اور صرف میری خاطر خاموش تھی۔ میرا جی چاہا کہ ابھی کلہاڑی اٹھاؤں اور جا کے اس وڈیرے کے ٹکڑے کر دوں، چاہے اس کے محافظ مجھے گولیوں سے بھون دیں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان بیٹی کو کوئی ہوس بھری نظروں سے دیکھے اور وہ زندہ رہے۔ میں نے نین تارا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر میں نے اپنی آواز میں یقین پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بس میری بچی، بس آج کے بعد تم کھیتوں کی طرف نہیں جاؤ گی، گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ میں زندہ ہوں ابھی، جب تک خدا بخش کی سانسیں چل رہی ہیں کوئی میلی آنکھ میری بیٹی کی طرف نہیں اٹھ سکتی۔ اس رات ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ خوف اور بے چینی کا ایک ایسا سناٹا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ میں ساری رات چارپائی پہ کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے اپنی غربت پہ غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں بھی طاقتور ہوتا، اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو کیا اس وڈیرے کی ایسی جرت ہوتی؟ کیا پھر؟ میں نے سوچا، لیکن عزت کا محافظ تو اللہ ہے۔ اگلی صبح میں نے نین تارا کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ گھر کا دروازہ بھی نہ کھولے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے، نین تارا اکیلی نہ رہے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ عزت کا معاملہ تھا، میں سیدھا وڈیرے کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم بھاری تھے لیکن میرا عزم پکا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے حویلی کی طرف جاتے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ شاید میرے چہرے پہ لکھی ہوئی وحشت انہیں بتا رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ حویلی کا بڑا پھاٹک کھلا تھا۔ اندر محافظ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کے ایک محافظ نے روکا۔ اوئے، کدھر جاتا ہے؟ منہ اٹھا کے۔ مجھے وڈیرے سائیں سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری آنکھوں میں ایسی تپ تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے سہم گیا اور مجھے اندر جانے دیا۔ وڈیرا اپنی بڑی سی کرسی پہ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے چمچے بیٹھے اس کی خوشامد میں لگے تھے۔ مجھے دیکھ کے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ آؤ آؤ، خدا بخش، آج کیسے غریب خانے کا راستہ بھول گئے؟ اس نے حقے کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وڈیرا سائیں، میں نے اپنی لرزتی آواز پہ قابو پاتے ہوئے کہا، میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، اپنی عزت کی امان مانگنے آیا ہوں۔ میں غریب کسان ہوں، میری بیٹی میری کل کائنات ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، زمینیں ہیں، طاقت ہے، خدا را میری بچی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ بھی بچی ہے،
اسے ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں۔ وہ معصوم ہے اور کم عمر ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ بہت ڈر گئی ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، میری بیٹی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وڈیرا ہنسا۔ وہ ایک بہت مکروہ اور شفاق ہنسی تھی۔ ارے خدا بخش، تو جذباتی ہو گیا۔ میں نے تیری بیٹی کا پیچھا کب کیا؟ میں تو اسے عزت دینا چاہتا ہوں۔ میرا دل آ گیا ہے اس پہ۔ ایسی خوبصورتی میں نے شہروں میں بھی نہیں دیکھی۔ وہ میرے محل کی زینت بننے کے لائق ہے۔ اس کی معصومیت میرے دل پہ وار کر گئی اور میں اسے اپنے محل کی رانی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے باکی اور بے شرمی پہ میرا خون کھولنے لگا۔ وہ آپ کی بیٹیوں کی عمر کی ہے سائیں، میں نے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ شادی بیاہ برابری والوں میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ نہ تو ہم حیثیت میں آپ کے برابر ہیں اور نہ ہی رتبے میں۔ خدا را میری بیٹی کی عمر کا لحاظ کیجیے، اپنے رتبے کا خیال کریں اور اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ وڈیرے کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا اور محافظ قریب آ گئے۔ دیکھ خدا بخش، شرافت سے رشتہ مانگ رہا ہوں، تو دے دے۔ جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، تیری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اتنا مال دوں گا تجھے اس کے بدلے۔ بس نین تارا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ میری بیٹی کا سودا کر رہا تھا۔ سائیں، میں پہلی بار چیخا۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ اپنی بیٹیوں کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ کا خوف کر، اوپر کوئی ذات ہے جو سب دیکھ رہی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنا اندھا مت ہو کہ خدا کی لاٹھی کو بھول جائے۔ میری بیٹی کو بھول جا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں وہاں سے پلٹ آیا۔ پیچھے سے وڈیرے کی آواز آئی۔ جان تو شاید تیری بچ جائے خدا بخش، مگر عزت وہ تو میں لے کے رہوں گا، سوچ لے۔ پھر مت کہنا کہ موقع نہیں دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی سے نکلا۔ وڈیرے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ وہ ضرور میرے پیچھے آئے گا۔ وہ یوں سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ضد پوری کرتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کچھ نہیں بتایا کہ وڈیرے نے کیا کہا۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ میں نے اسے منع کر دیا ہے اور شاید وہ سمجھ گئی ہے، لیکن میری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ نین تارا نے میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ وہ سہمی سہمی رہی۔ وہ 2 دن ہماری زندگی کے سب سے بھاری دن تھے۔ مجھے ہر آہٹ پہ لگتا کہ وڈیرے کے آدمی آ گئے ہیں۔ راتوں کو میں جاگ کے پہرا دیتا رہا۔ میں نے کھیتوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کلہاڑی ہر وقت اپنے سرہانے رکھتا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا یہ پہرا اسے بچا لے گا، لیکن ظالم کی چالیں بہت گہری تھی۔ اس کا ظلم بہت زیادہ تھا۔ دوسرے دن کی شام تھی، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے گاؤں کی دکان سے آٹا لے آؤں۔ دکان زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے بیوی کو تاکید کی کہ دروازہ اندر سے بند کر لے اور کسی کے لیے نہ کھولے۔ میں بس 10 منٹ میں آیا۔ یہ کہہ کے میں نکلا۔ کاش میں نہ نکلتا۔ کاش میں اس دن بھوکا رہ لیتا۔ کاش میرے پیر ٹوٹ جاتے۔ میں تیزی سے گیا اور آٹا لے کے واپس آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنی گلی کے موڑ پہ ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے گھر کی طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چیخیں میری بیوی کی تھیں۔ میں دیوانہ وار بھاگا۔ آٹے کا تھیلا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں گرتا پڑتا اپنے دروازے پہ پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میری روح فنا ہو گئی۔ گھر کا لکڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ صحن میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ میری بیوی سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے زمین پہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے کپڑے خون آلود تھے، اور میری نین تارا وہاں نہیں تھی۔ نین تارا! میں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ میں نے کمرے دیکھے، میں نے چھت دیکھی، میں نے ہر جگہ دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا ایک جوتا صحن میں پڑا تھا اور اس کا دوپٹہ دروازے کی چوکھٹ میں اٹکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ وڈیرے نے اپنی دھمکی سچ کر دکھائی تھی۔ میری غیر موجودگی کے وہ چند منٹ میری بربادی کا سبب بن گئے۔ وہ شکاری گھات لگائے بیٹھا تھا، اور جیسے ہی میں نکلا وہ میری عزت کو نوچ کے لے گیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگا۔ پانی کے چھینٹے مار اسے ہوش ملایا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے پہلا لفظ جو بولا وہ تھا نین تارا۔ خدا بخش، وہ لے گئے۔ وہ درندے آئے اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ ابا ابا پکار رہی تھی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میری بیوی نے اپنا سینہ پیٹ لیا، شدتوں سے رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح گھر سے نکلا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں۔ میں چیخ رہا تھا، میری بیٹی واپس کر دو، کوئی ہے جو میری مدد کرے، لیکن سب دروازے بند تھے۔ وڈیرے کے خوف سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ میں اکیلا تھا، میرے پاس کوئی مدد نہیں تھی۔ میں وڈیرے کی حویلی کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پہرا سخت کر دیا گیا تھا۔
मुझे हवेली के करीब भी नहीं फटकने दिया गया। मुहाफिजों ने बंदूक के बट मार मुझे वहीं मिट्टी में गिरा दिया। मैं सारी रात उस मिट्टी में पड़ा रहा। मेरी बेटी, मेरा नैन तारा उस अंधेरे में ना जाने किस हाल में होगी, किन दरिंदों के दरमियान होगी। ये सोच के मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता था। मेरी ज़िंदगी की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो 2 दिन, वो 48 घंटे मेरी ज़िंदगी पे अजाब बन के गुजरे। मैं और मेरी बीवी दीवानों की तरह कभी थाने के चक्कर काटते, कभी गांव के चौधरियों के पांव पड़ते और कभी वीरान रास्तों पे अपनी बच्ची का नाम पुकारते फिरते। लेकिन हर दरवाज़ा हम पे बंद था, हर आंख में बेहिस्सी थी और हर जुबान पे ताले। वडेरे की दहशत ऐसी थी कि कोई कुत्ता भी भौंकने की जुर्रत नहीं करता था, इंसान तो दूर की बात है। पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट तक न लिखी, उल्टा मुझे धमका के भगा दिया कि अपनी जवान बेटी को संभाल नहीं सकते और इल्ज़ाम शरीफों पे लगाते हो। वो दरिंदा शरीफ था, मेरा खून खौलता था, मगर बेबसी की जंजीरों ने जकड़ रखा था। मेरी बीवी ने खाना पीना छोड़ दिया, वो बस दहलीज पे बैठी दरवाजे को तकती रहती और जेरे लब बड़बड़ाती, अभी आएगी मेरी नैन तारा, अभी कहेगी अम्मा भूख लगी है। उसकी हालत देख मैं मुंह छुपा के रोता। तीसरा दिन तुलू हुआ। सूरज हमेशा की तरह निकला, मगर मेरे लिए उसकी रोशनी में सिर्फ अंधेरा था। दोपहर के वक्त जब भूख का आलम था तो गांव का एक चरवाहा भागता हुआ मेरे पास आया। उसका सांस फूला हुआ था और आंखों में वहशत थी। खुदा बख्श चचा, खुदा बख्श चचा, वो चीखा। क्या हुआ? मेरा दिल डूब गया। वो खेतों में, चलो गन्ने के खेत में। वो बोल न सका। मैं समझ गया। मैं नंगे पांव भागा। कांटे मेरे पैरों में चुभ रहे थे, पत्थर ठोकरें मार रहे थे, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था। मैं गन्ने के उन घने खेतों में पहुंचा जहां मेरी नैन तारा अक्सर मेरे साथ छुपन छुपाई खेला करती थी। और वहां मैंने वो मंजर देखा जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। मेरी फूल सी बच्ची, मेरी नैन तारा मट्टी और खून में लुथड़ी हुई बेजान पड़ी थी। उसके कपड़े तार तार थे, उसके जिस्म पे नील पड़े थे और उसकी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें वो खुली हुई थी, जैसे आसमान से इंसाफ मांग रही हों। उसके चेहरे पे अजियत की ऐसी दास्तान लिखी थी जिसे पढ़ के ज़मीन आसमान भी रो पड़ते। मैं वहीं उसके कदमों में गिर गया। मेरे हलक से चीख नहीं निकली, बस एक घुटी हुई आह निकली जिसने मेरा अंदर जला दिया। मैंने कांपते हाथों से उसकी आंखें बंद की, अपना साफा उतार उसके जिस्म पे डाला और उसे बाजुओं में उठा लिया। वो कितनी हल्की हो गई थी, जैसे रूह के साथ साथ वजन भी परवास कर गया हो। जब मैं उसकी लाश को लेकर गांव में दाखिल हुआ तो कोहराम मच गया। पत्थर दिल लोग भी रो पड़े। मेरी बीवी ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो उसने एक ऐसी दिलखराश चीख मारी कि सुनने वालों के दिल दहल गए। वो पिछाड़े खाने लगी, मेरी गुड़िया उठना, देख तेरा बाबा आया है, उठना। लेकिन गुड़िया तो अब कभी भी नहीं उठने वाली थी। हमने उसे सहन में लिटाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। वो दुल्हन रग रही थी, मौत की दुल्हन। अभी हम मैयत के सरहाने बैठे बैन कर रहे थे कि हवेली की वही मनहूस जीवों की आवाज़ आई। सन्नाटा छा गया। गांव का वडेरा अपने लाओ लश्कर के साथ आया। ये वही मंजर था जो मैंने पहले बयान किया। वो आया, उसकी आंखों में रत्ती भर शर्मिंदगी या पछतावा नहीं था। वो लाश के पास खड़ा हुआ और अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल मेरी बेटी के कफन पे फेंकी। वो नोट हवा में लहरा कर गिरे, कुछ उसके सीने पे, कुछ जमीन पे। बस बस, ज्यादा रो मत, उसने बेदर्दी से कहा। ये रख पैसे, तेरा नुकसान भर दिया। मेरी जवान बेटी थी, हादसा हो गया, अब शोर मचाने से क्या फ़ायदा? उन पैसों से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लेना। उसके अल्फाज मेरे कानों में पिघला सीसा बन के उतरे। नुकसान? क्या मेरी बेटी कोई फसल थी जो ख़राब हो गई तो मुआवजा मिल गया? क्या वो कोई जानवर थी? मेरी बीवी जो अब तक नीम बेहोश थी, वडेरे की आवाज़ सुन उठ खड़ी हुई। एक माँ जब अपनी मरी हुई औलाद के सामने खड़ी होती है तो उससे ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक चीज़ कोई नहीं होती। उसे ज़मीन से मिट्टी की मुट्ठी भरी और वडेरे के मुंह की तरफ उछाल दी। दूर हो जा जालिम, वो चीखी। उसकी आवाज़ में दर्द और जलाल का ऐसा तूफान था कि वडेरे के मुहाफिज भी एक कदम पीछे हट गए। तू मेरी बेटी की कीमत लगाने आया है? अरे बदबख्त, जिसकी औलाद नहीं होती उसे क्या मालूम औलाद का दुख क्या होता है। तूने मेरी कोख उजाड़ी है, जहाँ मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। जैसे आज मेरा कलेजा छलनी है, तेरा कलेजा भी ऐसे ही छलनी होगा। जैसे मैं अपनी बेटी की लाश पे रो रही हूँ, तू भी अपनी औलाद के टुकड़े चुनने को तरसेगा। तेरा ये पैसा, तेरा ये गरूर सब खाक में मिल जाएगा। जा दफा हो जा, मेरा रब तुझसे पूछेगा। वडेरा गुस्से से लाल हो गया, मगर वहां मौजूद लोगों की खामोश नफरत देख उसने कुछ न कहा। बस मूछों को ताव देता हुआ, हकारत से हंसता हुआ वहां से चला गया।
پاگل عورت۔ اس کے آخری الفاظ یہی تھے۔ ہم نے نین تارا کو دفنا دیا۔ اس کے ساتھ میرا دل بھی دفن ہو گیا۔ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا، میری بیوی دیواروں سے باتیں کرتی اور میں گھنٹوں قبرستان میں نین تارا کی قبر پہ بیٹھا رہتا۔ مجھے اللہ سے شکوہ ہونے لگا، اے میرے مالک، یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ ظالم اپنے محل میں عیش کر رہا ہے اور میری معصوم بچی منو مٹی تلے سو رہی ہے۔ کیا غریب کے لیے تیری دنیا میں کوئی انصاف نہیں؟ مگر میں بھول گیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو فرعونوں کے لہجے بھی بھکاریوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ ابھی نین تارا کو گزرے بمشکل 4 دن ہوئے تھے۔ چوتھے دن کی شام تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سوگوار سکوت تھا۔ میں صحن میں بیٹھا اسی جگہ کو گھور رہا تھا جہاں میری بیٹی کی چارپائی رکھی گئی تھی۔ اچانک دور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور اس کے فوراً بعد حویلی کی طرف سے ایسی چیخیں بلند ہوئی کہ پورا گاؤں لرز اٹھا۔ یہ چیخیں عام نہیں تھیں، ان میں درد کی وہی شدت تھی جو 4 دن پہلے میرے گھر سے اٹھی تھی۔ لوگوں کا ہجوم حویلی کی طرف بھاگا۔ میں بھی بے خیالی میں اٹھ کے چل دیا اور سیدھا حویلی جا پہنچا۔ وہاں جا کے جو منظر دیکھا اسے دیکھ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ حویلی جو تکبر کی علامت تھی وہاں اب ماتم بپا تھا۔ وڈیرے کی بیوی بال کھولے کپڑے پھاڑے صحن میں بین ڈال رہی تھی، اور وہ وڈیرا جو زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا وہ مٹی میں لتھڑا ہوا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ کے جانوروں کی طرح چلا رہا تھا۔ میرا شیر، میرا بیٹا، اس کے حلق سے بس یہی آواز نکل رہی تھی۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ وڈیرے کا اکلوتا جوان بیٹا جو بیرون ملک پڑھتا تھا اور کل ہی واپس آیا تھا، اپنی نئی سپورٹس کار میں دوستوں کے ساتھ ریس لگا رہا تھا۔ شہر جانے والی سڑک پہ اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور ایک ٹرک سے ٹکرا کے کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ وہ کار جس کا اسے بہت مان تھا وہ اس کے لیے چلتا پھرتا تابوت بن گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے لاش بری طرح جل گئی، پہچانی بھی نہیں جا رہی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ گاڑی نوٹوں سے بھری تھی۔ وڈیرا اپنے بیٹے کو بزنس شروع کرنے کے لیے جو کروڑوں روپے دے کے بھیج رہا تھا وہ سارے نوٹ اس آگ میں جل کے راکھ ہو گئے۔ بیٹا بھی گیا، پیسہ بھی جل گیا، جس کے غرور پہ وڈیرے نے میری بیٹی کی لاش کی تذلیل کی تھی۔ جب وڈیرے کے سامنے اس کے بیٹے کی جلی ہوئی لاش لائی گئی جو صرف کوئلے کا ڈھیر لگ رہی تھی تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ میں تیرا نقصان بھر دوں گا۔ آج قدرت اس سے پوچھ رہی تھی، بتا اب اپنے اس نقصان کا ازالہ کس پیسے سے کرے گا؟ اس نے بیٹے کی لاش کو چھوا تو اس کے ہاتھ کالے ہو گئے۔ وہ چیخ مار پیچھے ہٹا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ انکار کر رہا تھا مگر حقیقت تو یہی تھی۔ اس کی بیوی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، پھر رونے لگی۔ اس کا دماغ صدمے سے الٹ گیا۔ میں بھیڑ کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کے جلال کے خوف سے۔ مجھے اپنی بیوی کے الفاظ یاد آ رہے تھے، جیسے میں تڑپ رہی ہوں تو بھی تڑپے گا۔ وڈیرے کی نظر اچانک مجھ پہ پڑی۔ ہجوم کے درمیان کھڑے مجھ غریب کسان پہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پہچان ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھایا جیسے مجھ سے مدد مانگ رہا ہو یا معافی، لیکن پھر اس کا ہاتھ گر گیا۔ اس پہ فالج کا حملہ ہوا۔ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور وہ وہیں بیٹے کی لاش کے قدموں میں گر گیا۔ اس دن کے بعد حویلی ویران ہو گئی۔ وڈیرے کی بیوی پاگل خانے منتقل کر دی گئی کیونکہ وہ ہر آنے جانے والے کو پتھر مارتی تھی اور پوچھتی تھی میری نین تارا کہاں ہے؟ عجیب بات تھی، وہ اپنے بیٹے کا نہیں میری بیٹی کا نام لیتی تھی۔ سننے والے قدرت کے اس انصاف کو دیکھ کے حیران رہ جاتے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کرتے تھے۔ شاید قدرت نے اس کی زبان پہ نین تارا کا نام جاری کر دیا جس کا خون ان کے سر پہ تھا، اور وڈیرا وہ زندہ لاش بن گیا۔ فالج نے اسے بستر پہ ڈال دیا۔ سنا ہے وہ بول نہیں سکتا، بس سارا دن چھت کو گھورتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ وہ دولت، وہ طاقت، وہ زمینیں سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ نہ بیٹا رہا جو وارث بنتا، نہ صحت رہی جو دولت کا مزہ لیتی۔ دنوں میں حویلی اجڑ کے رہ گئی اور اب ایک ویرانے کا منظر پیش کرتی تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے اس حویلی سے ایک لڑکی کی آوازیں سنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل نین تارا کی لاد لگتی تھی، بلکہ وہ نین تارا ہی تو تھی، اور میں یہ سن کے صرف آسمان کو دیکھ کے خاموش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وڈیرے کو ایسا سبق دیا کہ ہر کوئی اس مکافات عمل کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہتا۔ گاؤں والوں کی زبانیں اس واقعے کا ذکر کرتی تو آنکھیں خون کے آنسو رونے لگتی تھی۔ میں اور میری بیوی تو جیسے ہر وقت نین تارا کی یاد سے
روتے رہتے اور وہ وڈیرے کے ساتھ ہوئے انصاف کو سوچ کے اللہ کے حضور عاجزی سے سجدہ کرتے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اللہ بہترین منصف ہے اور اسے جو بھی انصاف ہمارے ساتھ کیا وہ بہترین ہے۔ میں آج بھی غریب ہوں، میری بیٹی واپس نہیں آئی، میرا زخم آج بھی تازہ ہے، لیکن اس رات مجھے ایک یقین آ گیا، میرا اللہ غافل نہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی وڈیرا اس سے نہیں بچ سکتا۔ میں اکثر نین تارا کی قبر پہ جاتا ہوں، وہاں پھول ڈالتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو حویلی کے ویران پھاٹک کو دیکھتا ہوں، وہاں اب سناٹا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں، اے مالک، تیرا انصاف بہت سخت ہے، مگر تو ہی اصل منصف ہے۔ ظلم کی رات چاہے جتنی بھی طویل ہو، سویرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔